सांप कौन है और किसने किसकी जिंदगी को डसा है, वो सब किसी और से तो क्या, खुद तुम्हारे अपनों से भी अब पोशीदा नहीं रहा इकबाल साहब। बिलाखिर मैंने भी उसी जहरखंद अंदाज में उससे जवाब दिया। वो स्लीपिंग गाउन में था और लगता था जैसे अब उसका काम बस बिस्तर पर पड़े रहना ही था। वो जैसे बरसों का बीमार नजर आ रहा था। उसके साथ मुलाजिम मकबूल और अरशद भी खड़े थे। दोनों को इकबाल ने इशारे से रवाना कर दिया। अब निशिस्तगाह में सिर्फ हम तीन ही थे। बैठ जाओ, इकबाल ने मुझे घूरते हुए तहकमाना लहजे में कहा और मैं उसे घूरता हुआ आहिस्तगी से बैठ गया। वो भी अपनी लाडली बेटी के करीब सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठा और अपना एक हाथ मोहब्बत और शफकत से निघत के कांधे पर धर लिया तो निघत सिसक कर बाप के साथ लगी। दोनों बाप बेटी का ये प्यार देखकर मेरे अंदर कई सवालात उठने लगे। इस कदर जानकारी के बावजूद निघत का अपने बाप से इस कदर लगाव न चाहते हुए भी मेरे अंदर खटकने लगा। सोहराब प्लीज पप्पा से आराम से बात करें, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। निघत ने आहिस्तगी से बाप से अलग होकर मुझसे कहा। इसके लहजे में इल्तजा थी मगर मैंने इस बार निघत का भी लिहाज नहीं रखा और बोला, मुझसे जैसा और जिस अंदाज में सवाल किया जाएगा मैं उसी अंदाज में जवाब देने का हक रखता हूँ। किसी भूल या खुशफहमी में मत रहना सोहराब। इकबाल ने अचानक उसी तंतने से मुखातिब होकर मुझसे कहा जिस तरह वो अपने कारिंदों से बात करने का आदी था। तुम भी मत भूलना इकबाल कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मुलाजिम या कारिंदा नहीं हूं। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, प्लीज पप्पा। निघत ने इस बार अपने बाप से भी इल्तिजा कर डाली। इकबाल मुझे जहरखंद नजरों से घूरने लगा। मेरी जारहाना नजरें भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। तुम मेरे आलाकार थे, मेरे कारिंदे थे, लेकिन बड़ी मक्कारी से जब तुम्हारा मफाद निकला तो लालच में आकर मेरे दुश्मनों से मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश तैयार कर डाली। वो बड़ी मक्कारी से झूठ बोलते हुए अपना लहजा नरम किए हुए था। निघत मेरे चेहरे को तकने लगी। वो एक लहजा ठहर कर दोबारा द्रोगोई से बोला, तुम भूखे नंगे थे। तुम्हारा खानदान एक सड़ी हुई बस्ती और कचरा ज़दा मोहल्ले में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। यह मैं ही था जिसने तुम्हें और तुम्हारे खानदान को आराम व आसाइश वाली जिंदगी से हमकिनार किया, मगर तुम फिर भी एहसान फरामोश निकले। क्या यह दुरुस्त है सोहराब? निघत ने जैसे अपने बाप की हमायत में मुझसे पूछा। यह सब झूठ है, मैंने भी मुतहम्मल लहजा इख्तियार करते हुए जवाब दिया। तो फिर सच क्या है? वो जो पापा ने मुझे बताया है या फिर वो जो तुम मुझे बता चुके हो? निघत ने अजीब से उखड़े हुए पन के साथ मुझसे पूछा। इसके सवाल करने का यह अंदाज मुझे नागवार गुजरा। मैंने फिर भी सब्र और बर्दाश्त से काम लेना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चला था कि जब निघत ने अपने बाप से मेरे बारे में बात की होगी तो इकबाल ने बड़े मकाराना झूठ से काम लेते हुए इसकी ब्रेन वॉशिंग कर डाली होगी। कम से कम निघत के अंदाजे तखातुब से भी मुझे यही कुछ नजर आ रहा था। आई मुझसे भी इसका रवैया कुछ बदला बदला सा था। मैं अपने लहजे में किसी किस्म की नरमी या इल्तिजाज समोए बगैर खड़ी हुई मतानत से जवाब में निघत से कहा, सच वही है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम्हारी माँ ने भी इस शख्स के बारे में गलत नहीं बताया था। मैंने भी मकारी से काम लेते हुए दानिस्ता शगुफ्ता खातून का जिक्र करना जरूरी समझा। इकबाल फिर हत्थे से उखड़ गया। मैंने उसकी दुखती रग पर वार किया था। वो यकदम बेफर कर बोला, बकवास बंद करो अपनी। मेरी बीवी का जिक्र करके तुम अपना बदनुमा चेहरा नहीं छुपा सकते। तुम्हारी बीवी? मैंने जहरीले तन से मुस्कुरा कर कहा, कौन सी बीवी जो आज से 25 साल पहले तुम्हारे काले करतूतों की वजह से तुमसे हर किस्म का नाता तोड़ चुकी थी? लगाम दो अपनी जुबान को सोहराब। मेरी बात ने जलती पर तेल का काम किया और वो मारे तैश के लाल पीला होकर उठ खड़ा हुआ, मगर उसी के साथ उस पर खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। वो सीना पकड़े खांसता चला गया और दोबारा सोफे पर गिर पड़ा। निघत परेशान हो गई और उसने बाप को फौरन संभाल लिया। पापा आपकी तबीयत सही नहीं है। फिर मेरी जानिब देख कर बोली, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि एक शख्स किस कदर बीमार और तुम? बीमार आदमी को फिर ऐसे हिसास मौजू पर सब्र और बर्दाश्त के साथ गुफ्तगू करना चाहिए। निघत के लहजे में अपने लिए तलखी की रमक महसूस करके मैंने भी रूखेपन से जवाब दिया। वो मुझसे मजीद और भी तल्ख जुमलेबाजी करना चाहती थी। कम से कम इसकी पेशानी की शिकने तो यही जाहिर कर रही थी, मगर कुछ सोचकर वो फिर अपने बाप की तरफ मुतवज्जा हो गई। निघत बेटी से बोलो यहाँ से चला जाए, इकबाल हाँफते हुए बोला। साथ ही एक हाथ का इशारा भी मेरी जानिब किया था। मेरे अंदर भी नफरत का तूफान पल रहा था। वो मजीद बोला, इसे नहीं मालूम कि मैं इसका क्या हशर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस इकबाल, मैंने भी उसे मजीद बोलने से रोक दिया। पहले अपने मौजूदा हशर और रोज़े महशर की खैर मना लो, फिर मुझसे निमटने की बात करना। तुम खामोश नहीं हो सकते। यकयक निघत मेरी तरफ देखकर चीख पड़ी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کا زہر زبان پر آ گیا ہو۔ میں نے اسے بھی آج پہلی بار سنسناتی نظروں سے گھورتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، مجھے اندازہ تو تھا مگر شک کی حد تک، لیکن آج یقین آ گیا کہ انسان کا احساس محرومی اس سے کسی نہ کسی صورت جرم کی طرف مائل کرتا ہے۔ افسوس ہوا مجھے نگہت صاحبہ کہ کل آپ میری باتوں سے متفق تھیں اور آج پپا کی طبیعت نہیں دیکھ رہے ہو۔ تم یہاں اپنی مرضی سے آ ہی گئے ہو تو آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ آرام ہی سے تو بات کر رہا تھا میں نے جواب دیا، اسے کہو یہاں سے چلا جائے بس۔ اقبال نے بیٹی سے کہا، وہ کچھ سنبھل گیا تھا، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ نگہت نے بھی باپ کی حمایت میں مجھ سے کہہ ڈالا، میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی اور کیا پریشانیاں ہو سکتی تھیں، تاہم میں مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ واپسی میں میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اقبال کی اچانک طبیعت کی خرابی کا حال دیکھ کر مجھے بھی ایک جھٹکا تو لگا تھا، مگر آج نگہت کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے افسوس سے زیادہ ایک نامعلوم سی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے آس دلائی تھی تو اپنے باپ سے میرے سلسلے میں اس درینہ دشمنی کو ختم کرنے کی بات کرے گی، مگر یہاں معاملہ مجھے اس کے برعکس نظر آ رہا تھا۔ الٹا نگہت ہی میری دشمن ہو گئی تھی۔ اب تشویش اس لیے ہو رہی تھی کہ اقبال کو میری یہاں موجودگی کا پوری طرح علم ہو چکا تھا اور یہ میرے مفاد میں خطرناک ہو سکتا تھا۔ نگہت کے دل میں باپ کی محبت نے اس قدر جوش مارا تھا کہ میرے ساتھ بھی تلخ ہونے لگی تھی۔ وسیم کا طنزیہ انداز میں میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ نگہت اور میرے درمیان کیسی دراڑ پڑنے والی تھی۔ وہ اسی لیے حظ اٹھانے کے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا تھا اور دانستہ نامعلوم تفکر میں مجھے مبتلا کر گیا تھا۔ بہن جی، اچانک میرے تیزی سے سوچتے کوئی ذہن میں یہ نام ابھرا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ مجھے ان سے ملنا چاہیے تھا، وہی اس تازہ صورتحال کے بارے میں کچھ بتا سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور ایک بار پھر سیدھا اس کے گھر جا پہنچا، مگر حسب سابق گھر پر تالا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر بہن جی کدھر چلی گئیں۔ اقبال والے بنگلے پر تو اس کی موجودگی ناممکن تھی، تو پھر میں انہی الجھی ہوئی سوچوں تلے واپس اپنے گھر پہنچا تو وہاں ایک چونکا دینے والی خبر میری منتظر تھی۔ بہن جی ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی رحیم نے مجھے بتایا تھا۔ مجھے الجھن امیز حیرت ہوئی، کہاں بٹھایا انہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی اندر بیٹھک والے کمرے میں ہیں، رحیم نے جواب دیا۔ خاصی پریشان نظر آتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ مجھے سہراب بیٹے سے ضروری بات کرنا ہے اور میں ان سے مل کر ہی جاؤں گی۔ میں نے بٹھا دیا اندر اور چائے پانی کا پوچھا۔ جی ہاں بالکل۔ فوزیہ اور راحیلہ ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، رحیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سودا سلف لینے گیا تھا، وہ دونوں کہیں جا چکی تھی، شاید گھومنے گئی ہیں۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اکثر رحیم کے ساتھ ہی باہر کہیں جایا کرتی تھیں۔ میں سوچوں میں الجھا ہوا بیٹھک والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اندر شگفتہ خاتون ایک صوفے پر تھکی تھکی براجمان تھیں، یوں کہ ایک کوہنی صوفے کے ہتھے پر ٹکائے اپنا سر دبائے سوچوں میں گم تھیں۔ میں نے ہولے سے کھنکار کر انہیں سلام کیا تو وہ چونک گئی، پھر مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم آ گئے بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ فکر امیز پریشانی سے بولی تو میں نے ملائمت امیز مسکراہٹ سے کہا، کیا بات ہے بہن جی، آپ بہت فکر مند اور پریشان نظر آتی ہیں۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے گھر کے بھی 2-3 چکر لگا چکا ہوں، وہاں تالا تھا۔ بس بیٹا، بری قسمت اور تقدیر نے پھر میرا پیچھا کیا ہے، وہ مغموم لہجے میں بولی۔ پلیز آپ بیٹھیں تو صحیح، آرام سے بات کرتے ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے نرمی سے کہا۔ ہم دونوں آمنے سامنے کے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں پہلے آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں، کہتے ہوئے میں نے جنت کو آواز دینا چاہی۔ وہ پہلے ہی وہاں آن پہنچی تھی، شاید رحیم نے اسے میرے پیچھے اندر بھیج دیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی پی چکی ہوں، بس اسی کی طرف تھی، پلیز میری بات سن لو، شگفتہ خاتون نے کہا اور جنت کی طرف دیکھا۔ میں نے جنت کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے جاتے ہی شگفتہ خاتون نے مجھ سے پوچھا، تم کیا نگہت بیٹی سے ملے ہو؟ ہاں، کب، کہاں؟ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ گھر پر مستقل تالا دیکھ کر میں وہیں کر رخ کیا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا ڈالی اور پھر آخر میں تعصف امیز انداز میں نگہت کے رویے کا شکوہ بھی ان سے کر ہی دیا۔ تو یہ سب سننے کے بعد شگفتہ خاتون نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولی، نگہت بیٹی کا رویہ مجھے ہی سے اس قدر بددل ہو چکا ہے تو تمہاری کیا بات ہے بیٹا، لیکن تم پھر بھی ہمارے لیے فرشتہ ہی ہو، کیوں؟ وہ اس قدر کیوں بدل گئی کہ؟ اس مکار آدمی اقبال نے بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رکھا ہے۔ وہ تلخی اور نفرت تلے بولی، پھر مزید کہا، میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ بتانے لگی کہ اقبال کے کراچی سے آتے ہی حسب سابق نگہت اس سے ملنے اقبال چوک والے بنگلے پر پہنچ گئی۔ کافی دیر بعد وہ لوٹی تو شگفتہ خاتون نے اسے پریشان اور تشویش سے زدہ پایا۔ پوچھنے پر نگہت نے ماں سے بڑے منت بھرے انداز میں کہا کہ پپا کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بیمار رہنے لگے ہیں، انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔
اور ساتھ ہی خون میں بھی قدرتی طور پر کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس سے ان کے خون میں کلاٹس بننے کا خدشہ ہو چلا تھا، جس کے سبب انہیں DVT ڈیپ وین تھرومبوسس ہوا اور ان کی دائیں ٹانگ اور بایاں بازو بھی معذور ہوتے ہوتے بچا۔ پھپھڑے بھی متاثر ہوئے تھے، دل پر بھی اس کا اٹیک ہوا۔ لہذا نگہت کا ماں سے اصرار تھا کہ پپا کو اس وقت ان دونوں کی ضرورت ہے، مگر شگفتہ خاتون نے اس کی بات جھٹلا دی۔ اس نے جواب میں اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اقبال کو اس کے کالے کرتوتوں کی ہی سزا مل رہی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ باقی وہ یعنی شگفتہ خاتون ہرگز اس کے ہاتھ نہیں جائے گی۔ یوں اس پر ماں بیٹی کے درمیان پہلی بار زبردست جھگڑا ہوا اور سخت قسم کی ناراضی پیدا ہو گئی تھی۔ نگہت ماں کو انا پرستی کا تانا دے کر چلی گئی۔ شگفتہ خاتون کو بیٹی کے اس رویے پر دکھ تو ہوا، مگر وہ ایک مضبوط خاتون تھی، مگر ان کی دنیا بیٹی ہی تھی۔ وہ بھی چلی گئی تو شگفتہ خاتون دل برداشتہ ہو کر اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلی گئیں، اس لیے ان کے گھر میں کافی دیر تالا پڑ رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے ملنے اور یہ سب بتانے آئی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر افسوس ہوا تھا، بالخصوص نگہت پر بھی۔ اس نے میرا ہی نہیں اپنے ماں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ مجھے خود حیرت ہے نگہت کے اس رویے پر، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تو شگفتہ خاتون بولی، قصور اس کا بھی نہیں ہے بیٹا، اقبال اس ساری خرابی کی جڑ ہے۔ اس نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ نگہت باپ کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکی ہے، اسی لیے اس نے بھی چالاکی سے اپنی جھوٹی پدرانہ شفقت اور محبت سے بہلا پھسلا کر آخرکار میرے بارے میں غلط سلط بتا کر مجھ سے بھی دل خراب کر ہی ڈالا ہے۔ میں نے کہا باپ بیٹی کی محبت پر شک یا بدگمانی الگ بات ہے، تاہم یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ مجرم خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ کسی وجہ سے تھوڑا سا بھی مظلومیت کے زیر اثر آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمدردی کا مانگ رکھتا ہے۔ بات جب آپسی گھریلو کی ہو تو معاملہ اور زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ یہی حال اقبال کا بھی ہے۔ ذرا توقف کے بعد میں نے آگے کہا، نگہت آپ ہی کی نہیں اقبال کی بھی اولاد ہے۔ آپ نے بے شک اپنے شوہر سے رابطہ تعلق توڑ ڈالا ہو، مگر اولاد ماں باپ کے درمیان پل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ نگہت نے اپنے دل میں ماں کے ساتھ باپ کی محبت کو بھی قائم رکھا، یہ فطری امر ہے، باوصف اس کے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے کہ باپ کے کیا کرتوت تھے۔ نگہت نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، مگر لگتا ہے الٹا اقبال نے بڑی مکاری سے اسے اپنے سمجھنے سے پہلے ہی سمجھا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹی کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے اس نے جھوٹ سے بھی کام لیا ہو، یعنی آپ کے خلاف بھی کچھ ایسی ناروا باتیں کہی ہوں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے، تم نے بالکل صحیح کہا بیٹا، وہ بولی۔ اس سے پہلے نگہت نے کبھی اتنی ضد مجھ سے نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اپنے باپ کا تذکرہ کبھی میرے سامنے کرتی، یوں بھی وہ میری ناراضگی کا احترام کرتی تھی، لیکن اس بار بیماری والے معاملے پر وہ رو پڑی تھی۔ بار بار یہی کہے جاتی مجھ سے کہ پپا کو ہماری ضرورت ہے۔ اب میں کیا کہتی اس نادان سے؟ یہی کہ وہ دولت مند ہے، کالے دھن کا کمایا ہوا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنا اچھا علاج کروا سکتا ہے، مگر وہ بس ضد تھی کہ اس کے باپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس نے میری منتیں کر ڈالیں، میں نے اگر ماننا ہوتا تو اسے علیحدگی کیوں اختیار کرتی؟ باپ نے اسے میرے خلاف اس قدر ورگلایا تھا کہ وہ میرے منہ کو آ گئی اور مجھے خود غرض اور انا پرست تک کہہ ڈالا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ بہت عرصہ میرے ساتھ رہی، اب باپ کو اس کی ضرورت ہے، اسی لیے وہ کراچی سے اب یہاں آ گیا ہے، میں بھی وہیں رہوں گی۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چند ثانیوں تک خاموشی طاری رہی، پھر شگفتہ خاتون نے ہی سکوت توڑا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، تم بتا رہے تھے کہ تم بھی وہاں گئے تھے اور تمہاری بھی دونوں باپ بیٹی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور اسے وہاں کا احوال بتا دیا۔ اقبال تو تم پر بھی کس قدر ادھار کھائے بیٹھا ہے۔ شگفتہ خاتون کے لہجے میں تشویش تھی۔ میں تلخی سے ہنس کر بولا، میرا وہ کیا بگاڑ دے گا، اب تو اسے اپنی پڑ چکی ہے، اسے اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ سے معافی اور توبہ کرنی چاہیے۔ لگتا ایسا ہی ہے کہ اسے خون کی کوئی شدید بیماری پڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ خاصا ہٹا کٹا اور صحت مند تھا، مگر آج جب میں نے اسے بیماری کی حالت میں دیکھا ہے تو وہ بالکل زندہ لاش کے مثل نظر آ رہا تھا۔ وہ اور زیادہ چڑچڑا اور ضدی غصہ ور ہو چکا تھا۔ خیر، میں رکا اور پھر شگفتہ خاتون کی طرف دیکھ کر انہیں حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے بہن جی آپ کی یہ پریشانی عارضی ہے۔ نگہت اگر باپ کے پاس چلی گئی ہے تو اپنے تائیں وہ یہی جواز رکھتی ہے کہ باپ بیمار ہے اور اسے تیمارداری کے لیے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔ آپ حوصلہ نہ ہاریں، آپ نے آج تک بہت صبر کیا، بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا، تھوڑا اور حالات کو دیکھ لیں۔ اب شاید اکیلی تو آپ اپنے گھر میں نہ رہنا چاہیں تو میرا یہ گھر حاضر ہے، راحیلہ اور فوزیہ کو بھی خوشی ہوگی آپ کے یہاں رہنے سے۔ کہتے ہوئے میں نے فراق دلانہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا
تو اس کے چہرے پر مغمومیت کے آثار مزید گہرے ہونے لگے۔ اس نے اپنے اندر کا دکھ پینے کے سے انداز میں ہونٹ میچ لیے، رکت آنکھوں میں نمی کی صورت نظر آنے لگی۔ پھر وہ اسی لہجے میں مجھ سے بولی، سہراب بیٹا، تم بہت اچھے انسان ہو، تم ہمارا درد اپنے سینے میں رکھتے ہو، یہی کیا کم ہے، بلکہ سچی بات تو یہی ہے کہ میں نگہت کی طرح تمہیں بھی اپنا ہی سمجھنے لگی ہوں۔ تم سے مل کر دل کو واقعی بہت حوصلہ ملتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہوں گے وہ ماں باپ جنہیں تمہاری جیسی نیک، شریف اور سعادت مند اولاد ملی۔ پھر لمحہ بھر ٹھہر کر دوبارہ بولی، تمہارا شکریہ، پر نگہت کے چلے جانے کے بعد وہ گھر مجھے بہت سونا سونا لگا تو مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ میں اپنی ایک قریبی سہیلی کے پاس چلی گئی تھی، مگر وہاں بھی میرا دل نہیں لگا اور اپنا گھر یاد آیا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں وہاں اکیلی رہ لوں گی، مجھے وہیں سکون ملتا ہے۔ اور کیا خبر نگہت بھی لوٹ آئی؟ یہ کہہ کر وہ رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان سے بولا، بہن جی آپ بہت باہمت اور صبر والی خاتون ہیں، اب تک آپ نے ڈٹ کر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب بھی آپ یہی کریں گی۔ کوئی کام ہو، کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ میری بات سن کر پہلی بار وہ دل سے مسکرائیں اور میرے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ بھی پھیر دیا۔ بالکل، کیوں نہیں بیٹا، میرا گھر کون سا دور ہے؟ جواب میں بھی مسکرا دیا۔ وہ چلی گئیں۔ میں دوبارہ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ پھر مجھے فوزیہ اور راحیلہ کا خیال آیا۔ میں نے رحیم چچا کو آواز دی، راحیلہ اور فوزیہ ابھی تک نہیں آئی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کہیں تو میں جا کر باہر دیکھاؤں انہیں، زیادہ دور تو نہیں جاتی، پاس ہی پبلک پارک ہے، کبھی سموسے چاٹ کھانے بھی اکیلی چلی جاتی ہیں۔ میرے منہ سے پرسوچ انداز میں برآمد ہوا، چلیں میں بھی چلتا ہوں۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں باہر نکلے اور پیدل ہی پبلک پارک کی جانب چل دیے۔ وہاں قریب قریب کے لوگ سیر اور چہل قدمی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہمیں دونوں نظر نہیں آئیں۔ ہم نے الگ الگ ہو کر بھی انہیں تلاش کیا مگر ان کا پتہ نہیں چلا۔ مجھے فکر ہوئی، رحیم ایک چکر کاٹ کر مجھ سے آن ملا، وہ بھی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں اور کہاں کہاں جاتی ہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا، اکیلی تو ادھر ہی آتی ہیں، زیادہ دور تو نہیں جاتی، مگر جب مارکیٹ یا چھوٹی موٹی شاپنگ کرنا ہو تو میں بھی ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ رحیم نے پریشانی سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ کہیں وہ دونوں یہاں سے مارکیٹ نہ چلی گئی ہوں۔ میں نے کسی خیال کے تحت کہا، چلیں جی وہاں بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ رحیم بولا۔ ہم دونوں مارکیٹ پہنچے، وہاں بھی فوزیہ اور راحیلہ کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں ملی۔ اب کیا کریں؟ میں نے تھکے تھکے انداز میں پریشانی سے کہا۔ تاہم اب میرے دماغ میں فوزیہ کی راحیلہ سے متعلق اس رات والی گفتگو بھی گونجنے لگی تھی جس میں اس نے مجھے راحیلہ کی پراسرار حرکات و سکنات کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ گھر چلیں، میں دوبارہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رحیم بولا، فکر نہ کریں وہ مل جائیں گی۔ میں گھر چل دیا۔ ابھی میں دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ دیکھا ایک رکشہ دروازے کے قریب رکا ہے اور اس میں سے وہ دونوں اتر رہی تھی۔ میں نے باختیار اطمینان کا سانس لیا ہی تھا کہ اگلے ہیلے میں بری طرح ٹھٹکا، بلکہ جیسے مجھے ایک سکتہ سا ہو گیا۔ راحیلہ فوزیہ کو سہارا دے کر رکشے سے اتار رہی تھی جس کی حالت خراب اور نگفتابا معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، یوں جیسے فوزیہ رکشے میں نہیں بلکہ میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ راحیلہ شاید رکشے والے کو پہلے ہی کرایہ دے کر فارغ ہو چکی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کے اترتے ہی اپنا رکشہ لے کر آگے بڑھ گیا۔